शादी के दिन बारात आने से पहले मेरी कज़न ने मेरी इज्जत लूट ली और कहा कि तुझे सुहागरात का तरीका सिखाता हूँ। मैं अपने कज़न के आगे रोने लगी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत लूट ली। जब होश आया तो मैं बहुत बुरी हालत में थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा कि जल्दी करो, बारात आ गई। रुखसती होकर ससुराल आई तो शौहर ने सुहाग रात को ही। मेरा नाम रुमैसा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर लड़की अपनी शादी से ही खुश होती है, क्योंकि मेरे लिए भी शादी की खुशी बहुत बड़ी खुशी थी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। सारे ही लोग मेरी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। घर के सारे लोग मेरी शादी से बेहद खुश थे और मेरी शादी की खूब तैयारियां हो रही थी। सब लोग मुझे दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह करे तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहो। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ससुराल में खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, ससुराल में कुछ दिन गुजार लूं वही मेरे लिए बहुत होगा। कुछ ऐसा हुआ था जिससे मेरा शौहर शादी की पहली रात थी मुझे घर से बाहर निकाल देता और मुझे तलाक दे देता। मेरी सारी खुशियां चकनाचूर हो चुकी थी। हमारे घर में मेरे पापा के दोस्त का बेटा रहता था। उसका नाम ज़ीशान था। ज़ीशान देखने में बहुत स्मार्ट था। हमेशा मैंने उसे भाई की नज़र से देखा था, हालांकि वो मेरा भाई नहीं था। वो ज़्यादातर मुझसे या किसी से भी बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से ही काम रखता था। लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वो बहुत मेहनती था और मेरे घर वालों की बहुत इज्जत किया करता था और लड़कियों से नज़र झुकाकर बात किया करता था। इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग शक्ल से जैसे होते हैं अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस कहानी में ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि मैं किस हादसे से गुजर चुकी हूँ। मेरी मेहंदी की रात ज़ीशान ने मेरी इज्जत ख़राब कर दी थी। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मुझे बेहाल कर दिया तो उसने मेरी कमर पर सिगरेट से कुछ लिख दिया था। उसे मैं देख नहीं सकी थी, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। शादी की पहली रात जब मेरे शौहर ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे साथ अपनी मोहब्बत जाहिर की, लेकिन जब मेरे शौहर ने मेरी कमर पर वो अल्फाज लिखे हुए देखे थे जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए थे और वो रोने लगा था। पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरा रिश्ता मेरे पापा ने ही अपनी मर्जी से किया था, जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी। वो सच में बहुत अच्छा था और सब लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उसके घर में बहुत खुश रहूंगी। वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैं भी अपनी शादी से खुश थी। घर की सारी औरतें शॉपिंग करने के लिए गई हुई थीं। रोजाना ही कुछ न कुछ खरीदारी हो रही थी और पापा और भैया तो काम पर होते थे। मेरी बड़ी बाजी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर पर रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। वो इस वजह से बाजार का काम नहीं कर सकती थी। उनके दोनों बच्चों को मैं अपने पास रोक लिया करती थी और अम्मी, भाभी और बाजी ये तीनों ही मिलकर बाजार चली जाती थी। मैं घर के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लेती थी, क्योंकि मैं ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी। कभी कभी ज़ीशान घर में होता था। वो लोग तो घर से बाहर सारा दिन मेरे लिए शॉपिंग करते रहते थे और शाम के टाइम तक ही वापस आते थे। मैं उन लोगों के लिए खाना बनाकर रख लिया करती थी और अपनी बाजी के बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। मैं घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसीलिए अम्मी ने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी का भी बंदोबस्त कर लिया था। वो मेरे साथ घर के थोड़े बहुत काम करवा लिया करती थी और शाम के टाइम वो अपने घर चली जाती थी और फिर बाकी का जो काम होता था वो मैं खुद देख लिया करती थी, क्योंकि उस बेचारी के भी बच्चे थे और उसे अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना होता था। हमारे घर खाना होता तो वो ले जाया करती थी और अगर नहीं होता था तो मैं उसे पैसे दे दिया करती थी। उससे उसकी भी मदद हो जाती थी। शाम के 5 बज रहे थे। नौकरानी अपने घर को जा चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, इसीलिए मैं किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी। आज ज़ीशान भी ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था। वो भी किचन में आ गया था और मुझसे चाय बनाने का कहने लगा। मैंने उसके लिए भी एक कप चाय बढ़ा ली थी। वो मेरी ही उम्र का था, इसीलिए मैं उसका नाम लिया करती थी। ज़ीशान चाय का कहकर किचन से वापस नहीं गया था, बल्कि किचन में खड़े होकर मुझे उलझन भरी नजरों से देख रहा था। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब ही तासुरात थे, जिसकी मुझे समझ नहीं आई थी। पता नहीं क्यों वो आज मुझे इतनी घूर घूर कर देख रहा था, बल्कि आज वो मुझे सर से लेकर
پیر تک دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے کچھ دقت بھی ہو رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس کی ان حرکتوں کو سمجھنے کی کوشش تو کر رہی تھی پر کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک پل کو تو مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا اوڑھا ہوا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بات تھی۔ ایسا آج وہ پہلی بار ہی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، جبکہ ہم لوگ تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور وہ بھی ہمارے گھر میں سالوں سے رہ رہا تھا۔ وہ بڑی گہری بھرپور نظروں سے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا کہ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں بیڈ روم میں ہی تمہاری چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آج نہ جانے ذیشان کو کیا ہو گیا۔ چائے بنانے کے بعد میں اس کے کمرے میں چائے لے کر چلی گئی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس ٹائم اس نے خالی جینز پہنی ہوئی تھی، اوپر سے تو اس نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور میں کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ میں چائے کی ٹرے رکھ کر واپس جانا چاہتی تھی مگر اچانک ہی ذیشان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ میں اس کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی آج کی ہر بات مجھے عجیب لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا مجھے دیکھنے کا سٹائل مجھے ڈرا رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ ذیشان کی حالت بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ ہر ٹائم گم سم سا رہتا تھا اور پتہ نہیں کہاں پر کھویا کھویا رہتا تھا۔ گھر میں تو وہ کبھی کبھی پاپا کے ساتھ بات چیت بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اب تو وہ ان سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آفس سے آتے ہی فوراً اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کرتا تھا اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو کھانا کھا لیا کرتا تھا، یا پھر کبھی کبھی تو ہمیں ہی اسے بار بار اس کے کمرے سے کھانا کھانے کے لیے نیچے بلانا پڑتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی ایسی حالت کیوں ہو گئی تھی اور پتہ نہیں ادھر ادھر دیکھ دیکھ کر کیا تماشا کرتا رہتا تھا۔ اسے جب بھی کوئی بلانے کے لیے جاتا تو وہ چوک جایا کرتا تھا۔ امی بھی اس کی ان حرکتوں کو کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی اور اب وہ اس بارے میں پاپا سے کہتی کہ ذیشان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ تو بالکل ہی بدل کر رہ گیا، گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا، اور آج کل وہ نہ ہی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کرتا ہے، نہ پہلے کی طرح ہنستا ہے اور نہ ہی بولتا ہے، نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے۔ امی پاپا کو اس طرح پریشان دیکھ کر میں انہیں تسلی دے دیا کرتی تھی کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، اور یہ بات ایک حد تک سچ بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ذیشان مجھے کچھ کہتا تبھی میں دروازے کے بجنے کی آواز سن کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ آج امی، بھابھی اور باجی یہ سب لوگ مارکیٹ سے ٹائم سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج تمہارے سسرال والوں کو ہمارے گھر آنا ہے، اسی لیے ہم لوگ گھر جلدی آ گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور پھر لگاتار میں ذیشان کے اس رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دماغ میں اس کی حرکتیں بار بار گھوم رہی تھی مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری الجھن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اب تو میری شادی کے دن بھی قریب آ گئے تھے۔ میری شادی کو اب صرف 1 مہینہ ہی رہ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ 1 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ میری مہندی کا دن بھی آ گیا تھا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں تھی اور اچھے طریقے سے تیار ہو رہی تھی۔ آج کا دن اور آنے والے جتنے بھی دن تھے میرے لیے بہت خاص ہونے والے تھے۔ میں اپنے ان آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ سوچ کر خوب خوش ہو رہی تھی۔ میں شادی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے اپنا گھر بہت یاد آنے والا تھا کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں جتنا بھی وقت گزارا تھا بہت اچھا گزارا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی تھی، کبھی میری آنکھ میں آنسو تک نہیں آنے دیا تھا۔ میں اب اس گھر کو چھوڑ کر جانے والی تھی۔ اب میں اپنی اسی پریشانی میں گھومتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے سسرال جانے کے بعد سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے تو سب اچھے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ میرا ہونے والا شوہر نہ جانے میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئے گا۔ تبھی میری ماں نے کہا کہ وہ لوگ تھوڑی دیر میں مہندی کی رسم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تیار ہو کر ہال میں جانا تھا کیونکہ مہندی کا فنکشن ہال میں تھا۔ میرے اور میرے ہونے والے شوہر، ہم دونوں کی ہی مہندی ہونے والی تھی۔ مجھے آج صبح سے ہی بخار ہو رہا تھا اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ سردیوں کے دن چل رہے تھے اور زیادہ پانی میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگ گئی تھی، اسی لیے مجھے بخار ہو گیا تھا اور زکام بھی ہو رہا تھا۔ ہم سب لوگ ایک ساتھ ہال میں چلے گئے تھے۔ وہاں پر میں اور میرے ہونے والے شوہر، ہم دونوں کی ہی مہندی ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور ہم سب نے مل کر کافی ساری فوٹوز کلک کی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام احمد تھا۔ دیکھنے میں بہت ہینڈسم تھا اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ احمد مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ میں بھی اسے دیکھ دیکھ کر شرما رہی تھی کیونکہ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔
آج کے دن میں بہت زیادہ خوش تھی لیکن اچانک میرے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی سارے مہمان ہال میں ہی موجود تھے۔ ہم لوگوں نے ہال اس لیے بک کروایا تھا کیونکہ زیادہ تر ہمارے مہمان دوسرے شہروں کے تھے اور ہمارا گھر چھوٹا تھا، اسی لیے سارے مہمان ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے تھے۔ امی نے جب میری طبیعت پوچھی تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور امی نے مجھے ذیشان کے ساتھ پھر گاڑی میں گھر بھیجوا دیا تھا کیونکہ ہال میں تو مجھے آرام نہیں مل سکتا تھا۔ امی نے کہا کہ تم گھر جا کر آرام سے سو جانا کیونکہ تمہاری شادی ہے اور اس اسپیشل موقع پر تمہاری طبیعت خراب ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ امی نے ذیشان کو کہا تھا کہ رومیسا کو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ ذیشان مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظریں بار بار مجھ پر ہی تھی۔ وہ شیشے سے پیچھے کی طرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر آ گیا۔ ذیشان بھی میرے ساتھ گھر کے اندر آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا کوئی سامان رہ گیا ہوگا لیکن اس نے تو گھر کے اندر گھستے ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا اور میں بخار سے جل رہی تھی۔ مجھے ابھی دوائی بھی کھانی تھی۔ ذیشان اور میں گھر میں اکیلے تھے۔ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں اس ٹائم اپنے کمرے میں کھڑی ہوئی اپنی دوائی ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر مجھے دوائی مل گئی۔ دوائی میں نے اپنے ہی تکیے کے نیچے رکھی تھی اور پھر میں خود ہی بھول گئی تھی۔ دوائی کھانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ لڑکیوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ یہی تو وہ آنگن تھا جہاں پر میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں اداس ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک مجھے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازے کی طرف نظر گھما کر دیکھا تو وہاں پر ذیشان کھڑا ہوا تھا، مگر آج وہ ذیشان نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور عجیب سا رنگ سوار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی یا پھر سنبھلتی، اس نے تبھی اچانک دوڑ کر مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ میں اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے، میں تمہاری شکایت امی پاپا سے کروں گی۔ لیکن اسے جیسے میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں میری آواز جا ہی نہیں رہی ہے۔ میں خود کو اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر وہ مرد تھا۔ مرد تو ویسے بھی کافی مضبوط ہوتے ہیں اور عورت ہر بار ان کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے یقین کرنے لائق نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر میرے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔ یہ حادثہ میرے لیے مر جانے کے قابل تھا۔ میرے ہوش و حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ پھر اسی طرح سے چیختے چلاتے ہوئے میں اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور پھر جب میں ہوش میں آئی تو ذیشان میری کمر پر نہ جانے کیا لکھ رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جان پائی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جلتی ہوئی سگریٹ سے میری کمر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میری کمر تکلیف سے چور ہو رہی تھی۔ میرے جسم پر چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور میری کمر کی کھال جل رہی تھی، شاید خون بھی بہہ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا جسم کوئی بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم کے اندر سے جان نکال لی ہے۔ میں بالکل بے جان تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذیشان میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں بری طرح سے سسک رہی تھی، رو رہی تھی اور تڑپ رہی تھی، مگر جلد ہی میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور خود پر قابو کر لیا تھا۔ اگر اس بارے میں کسی کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر کیا مصیبت گزر چکی ہے تو نہ جانے کیا ہوگا اور میری بدنامی الگ ہو جائے گی۔ اب تو میری شادی ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں ہے اور میرے والدین الگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا اور بستر پر جب میں لیٹی تو میری کمر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تبھی باہر سب لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ذیشان تو میرے کمرے سے جا چکا تھا۔ شاید سب لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ کر اپنے آپ کو نارمل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی اور باجی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ جب امی نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور بنا کہے ہی سمجھ گئیں کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ انہیں یہ بھی لگا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میری حالت اس وجہ سے ایسی ہو رہی تھی۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا کہ کیا بات ہے،
کیا تمہاری طبیعت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے؟ تم کیوں اتنی اداس لگ رہی ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو کل ہی ہم تمہیں کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، اس کی دوائی سے تمہاری طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو پہنچے تھے اور امی سے کہا کہ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے دوائی کھا لی ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بس آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تبھی امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، اگر تم آنے والے وقت کی وجہ سے پریشان ہو تو تم فکر مت کرو، ہر لڑکی کے لیے یہ وقت ضرور آتا ہے، تم ٹینشن مت لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنے دماغ پر کسی طرح کی ٹینشن سوار مت کرو۔ وہ مجھے اور بھی کئی طرح کی تسلیاں دے کر گئی تھی، لیکن میرا دماغ تو کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ میں اپنی شادی کو لے کر جتنا خوش تھی، میری ساری خوشیاں تو پوری طرح سے ختم ہی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی امی سے کہنے لگی، امی آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، میری زندگی کتنی مشکل کا شکار ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی تکلیف کے بارے میں پتا چلے تو شاید آپ کا دل دھڑکنا بھول جائے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے ہی گھر میں کتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ تبھی امی مجھے سونے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ باجی بھی چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی اور اکیلے میں بیٹھ کر روئیں گی، کیونکہ وہ کسی کے سامنے روتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کے سامنے کمزور پڑتی تھی، اور میرے سامنے تو بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بھی کمزور پڑ گئی تو ان کی بیٹی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے امی پاپا مجھے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اگلے دن مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا۔ کل تک میرے احساسات بالکل الگ ہو چکے تھے، میں آنے والے وقت کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، مگر اب مجھے بار بار ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اگر یہ سب کچھ میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو پکا وہ مجھے شادی کی پہلی رات ہی ڈیورس دے کر گھر سے باہر نکال دے گا، کیونکہ اسے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں کنواری ہوں، لیکن اسے کیا پتا کہ میری عزت تو کسی کے ہاتھوں خراب ہو چکی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے دل میں کئی طرح کے خیال پیدا کر رہی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے اور سب کے خوش چہرے دیکھ کر میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ جب میری فیملی کے لوگوں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے ہیں تو انہیں اس کا مطلب یہ لگا کہ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کہ میں اس گھر کو جو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کوئی بھی میرے دل کے حال کو نہیں جانتا تھا۔ میں جب بھی ذیشان کو دیکھتی تو مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ میں اس کو جان سے مار دوں۔ اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے، آخر اسے ایسا کر کے کیا ملا؟ میری شادی کی ساری رسمیں ہو چکی تھی پر میں ایک بھی رسم سے خوش نہیں تھی۔ میں تو بالکل بے جان ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں اور سب لوگ مجھے اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، جو جیسا کہتا میں ویسا ویسا کرتی رہی۔ اسی طرح سے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ جب میں نے سسرال آنے کے بعد اپنے شوہر کے ہنستے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے تھے اور ان کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اگر اسے پتا چل جاتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا بیت چکی ہے تو وہ شاید اس طرح سے ہنس نہیں رہا ہوتا، بلکہ دھتکار کر مجھے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا، اور پھر مجھے میری جیٹھانی نے میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آنے والے پل کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتا چل گیا تو پتا نہیں کیا ہوگا۔ تبھی وہ کمرے میں آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگا اور کبھی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔ میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اپنے بارے میں بھی مجھے بتا رہا تھا، لیکن میں تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، میرے دماغ میں تو صرف ڈر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ رات گزرتی چلی جا رہی تھی۔ پھر جب اس نے مجھ سے اپنا حق لینے کے لیے میری کمر سے میرے کپڑے ہٹائے تو وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ میرے شوہر نے میری کمر پر وہ نشان دیکھ لیے تھے جو ذیشان نے سگریٹ سے میری کمر پر لکھ دیے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں چھوٹی سی تھی، جب میرے پاپا ذیشان کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے گھر میں آئے تھے اور امی سے کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو اسی گھر میں وہی ویلیو دی جائے گی جو میرے بیٹے کو دی جاتی ہے۔ امی بھی ان کی اس بات سے خوش ہو گئی تھی کیونکہ ہم دو بہنیں تھیں اور میرے ایک ہی بھیا تھے۔ امی کو لگا کہ اس طرح سے ان کے دو بیٹے ہو جائیں گے۔ مجھ سے بھی پاپا نے کہا کہ ذیشان آج سے تمہارے بھائیوں کی طرح ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ عمر میں میرے ہی ساتھ کا تھا اور پھر ہم دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اس وقت ذیشان اور میری عمر 12 سال تھی اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر میرے بڑے بھیا کی طرح رعب جماتا تھا۔ مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے پاپا
کے دوست کا بیٹا ہے۔ میں اسے ہمیشہ اپنی فیملی کا ممبر ہی مانتی تھی۔ دراصل ذیشان کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے۔ اس کے بعد ذیشان اکیلا رہ گیا تھا۔ پہلے کافی دنوں تک تو وہ اپنے دادا کے پاس رہا تھا۔ اس کے دادا بھی کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ اس کا خیال بھی نہیں رکھ پا رہے تھے۔ ذیشان کے پاپا اور میرے پاپا آپس میں بہت پکے دوست تھے، اسی لیے میرے پاپا ہر ہفتے ذیشان کے پاس جاتے تھے۔ اس کے دادا کہتے تھے کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے ہمیشہ اپنے پوتے کی فکر لگی رہتی ہے۔ میرے بیٹے اور بہو تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر میں بھی اس دنیا سے چلا گیا تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ جب ذیشان کے دادا جی نے روتے ہوئے یہ بات میرے پاپا سے کہی تو پاپا کے دل میں ذیشان کے لیے رحم جاگ اٹھا تھا۔ ویسے بھی میرے پاپا کو ذیشان بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھا اور جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے تب وہ اسے ہمارے گھر پر ہی لانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس کے دادا جی کی وجہ سے اسے اس کے گھر پر ہی رہنے دیا تھا۔ اور اب جب اس کے دادا جی نے ہی میرے پاپا کو رو رو کر یہ بات کہی تو میرے پاپا نے ذیشان کے دادا جی سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے پوتے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے میں اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا۔ یہ میرے دوست کا بیٹا ضرور ہے مگر میں اسے ہمیشہ اس کے باپ کے جیسا پیار دوں گا۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، اسے کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ کبھی کبھی ذیشان تو اپنے دادا جی سے ملنے کے لیے چلا جاتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کے دادا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور ذیشان پوری طرح سے اکیلا ہو گیا تھا۔ ذیشان کو پاپا ہمارے گھر لے آئے تھے۔ اپنے دادا کی موت پر وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کے سارے ہی اپنے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ ہمیشہ اداس رہتا تھا اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے زندگی سے دلچسپی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بھی بہت اچھا تھا اور پھر ذیشان جاب پر لگ گیا تھا۔ اتنی کامیابی پر بھی اس کا دل خوش نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنی مہینے کی سیلری میری امی کو لا کر دیتا تھا تو امی نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ تم اسے خود پر خرچ کرو، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے۔ تو پہلی بار میں نے ذیشان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے میری ماں سے گلے لگ کر کہا تھا کہ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ ماں باپ جیسا پیار دیا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر امی بھی رو پڑی تھی اور انہوں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اپنی سیلری میری امی کو دیا کرتا تھا اور امی بھی ذیشان کی سیلری کو سنبھال کر رکھ دیا کرتی تھی۔ وہ ان پیسوں کو ذیشان کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ان پیسوں سے ذیشان کی شادی ہوگی۔ ویسے تو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں رہے تو پھر اس بیچارے کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ برے وقت میں شاید اس کا جڑا ہوا پیسہ ہی اس کے کام آ جائے گا۔ انہی دنوں ذیشان بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی تھی کہ اتنا سنجیدہ رہنے والا انسان بھی اتنا زیادہ خوش رہنے لگے گا۔ مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا اور اوپر کچھ ٹائم گزرا تو دوبارہ سے ذیشان کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ وہی اکیلا پن، جیسے اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنا زیادہ خاموش رہنے لگا تھا کہ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں میرا بھی رشتہ ہو گیا تھا، لیکن جب ذیشان کو یہ پتا چلا کہ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ لڑکا ذیشان کو پسند نہیں آیا تھا اور اس نے میرے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ رومیسا کی شادی یہاں پر مت کرو۔ اس کی بات سن کر امی پاپا تو حیران رہ گئے تھے، لیکن ایسا کیوں؟ اس بات کا ذیشان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بھی جب اپنے ہونے والے شوہر کی فوٹو دیکھی تو وہ مجھے بھی بہت پسند آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ذیشان کو اس رشتے پر بہت اعتراض ہو رہا تھا۔ ممی پاپا نے جہاں سے بھی احمد کے بارے میں پتہ کروایا تھا تو ہر جگہ سے انہیں یہی سننے کو ملا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اور امی پاپا بے فکر ہو گئے تھے۔ ان کو لگا کہ شاید ذیشان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ ذیشان نے اس دن کے بعد بالکل بھی اس رشتے کے بارے میں اپنی کوئی ایڈوائس نہیں دی تھی۔ وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گیا تھا، اور اب جب شادی سے ایک دن پہلے اس نے میرے ساتھ ہی سب کچھ کیا، میرے لیے سب کسی بھی طرح سے برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ جب میرے شوہر نے اس رات میری کمر دیکھی تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ میں اس کو روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور جب پلٹ کر میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا جو اسے رلا رہا تھا۔ میری کمر پر ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ جس وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی؟ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم سو جاؤ اور اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ میں اس کے اس الجھے ہوئے رویے پر حیران اور پریشان رہ گئی تھی، اور رات بھر یہی سوچتی رہی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے شوہر کو غصہ آئے گا، مگر اس کا رونا تو میری سمجھ سے ہی باہر تھا۔